बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऑडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने बीच में से ये जो दूरी है शिया सुन्नी का जो फ़िरकावारियत है इससे हम ऊपर आ जाए। जो मैंने अभी कुरान की तिलावत की वो सूरह आले इमरान की 102 नंबर की आयत थी जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। तो आइए हम देखते हैं इस आयत की 2-3 बुनियादी बातों को समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तकवा करो तकू, यानी आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। तो क्या है तकवे के क्या माने हैं? क्या हम अल्लाह से उतनी मोहब्बत करते हैं? देखिए तकवा जो है 2 चीजों से बनता है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ से जो काम किया जाए। अल्लाह की मोहब्बत में जैसे हम ज़कात देते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत पे करते हैं। और खौफ से किन गुनाहों से बचते हैं, जैसे हराम से बचना। बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप सबका सोचिए कि आप किसी और को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे होते हैं। आप अकेले भी हो, तन्हा भी हो, तो बड़े बड़े जराइम से या बड़े बड़े गुनाह से इंसान इसलिए बच जाता है कि वो अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरा तकवा इख्तियार करो और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। तो हम जब मरे तो अल्लाह के मुस्लिम बन के रहें। देखिए मुस्लिम के क्या माने होते हैं? सबसे पहली बात वो फर्माबरदार होता है और अल्लाह का वफादार होता है। फिर सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? हब्लुल्लाह क्या है? ये कुरान है। तो इस कुरान को जो मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? तफरके में ना पड़ो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वला तफर्रकू, बिल्कुल तफरके में ना पड़ो। तो मेरा मकसद ये है कि तफरके से हम निकल आए इंशाअल्लाह और अल्लाह के मुस्लिम बन के रहें, अल्लाह के बंदे बन के रहें। फिर जो मैंने दुआ पढ़ी थी कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन, उसके माने ये है कि ए अल्लाह तू हमें हक को हक दिखा और फिर हक की इत्तिबा करने की तौफीक दे। अल्लाह तू हमें बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचने की तौफीक दे। तो इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह सुनिएगा। आज जब ईरान के साथ ये सारा हो रहा है, पूरी दुनिया पूरी इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स जो अमेरिका है, इजराइल है, जिनके सामने कोई खड़े होने का सोच नहीं सकते हैं, वो दोनों मुल्क इस कदर दुश्मन हुए हैं ईरान की। उसकी वजह क्या है? आइए जरा देखते हैं क्या मसला है उन लोग को, क्यों ये इतनी दुश्मनी दिखा रहे हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम जैसे ईरान का नाम लेते हैं, जैसे ही हम इमाम अली खामेनी साहब की बात करेंगे कि वो इतने अच्छे थे या उन्होंने इतनी बेहतरीन क़यादत की थी, तो लोग फौरन क्या पूछेंगे? आप शिया हो? यानी ईरान शिया। आपने खामेनी साहब की तारीफ कर दी तो आप शिया। ये क्यों ऐसा मामला है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़ में जाके कि शिया और सुन्नी हुए कैसे। कि शिया जो है वो इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो लोग खड़े हो गए उनके लिए इंसाफ लेने के लिए। तो वो जो ग्रुप छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप था उनको शिया कहा गया। जो अली को मानने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और इमाम हसन हुसैन को मानने वाले थे उनको शिया कहा गया। उसके बरक्स जो बड़ा ग्रुप था, जो रूलिंग ग्रुप था, वो ये था कि वो सुन्नी कहलाए। और वो लोगों ने जो कारनामा उसने दिया था, जो कत्ल किया था, यानी यजीद ने जो कत्ल किया था, उसके जो कमांडर ने ये कत्ल किया था, उन सबको बचाते हुए वो लोग इतने एक दूसरे से दूर हो गए और उसमें तफरका पड़ गया। अब आप देखिए सुन्नी लोगों में एक हदीस बड़ी मशहूर है। वो ये कहते हैं कुल्लो बिदअतिन जलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार, यानी हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और ये बोल बोल कर वो ये सुन्नी है, ये फलाना सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है और ये शिया है, इस तरह की यही हदीस को कोट करके वो लोग करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस्लाम में ये बिदअत पहले आई कब? जब चारों खलीफा राशिदीन थे
تو اسلام میں کوئی بدعت نہیں تھی، کسی قسم کی بدعت نہیں تھی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ عبادتوں میں، نہ ہی وراثت کے قانون میں کوئی تبدیلی آئی تھی، نہ بیت المال میں کوئی تبدیلی آئی. کہاں سے؟ سب سے پہلی بدعت جو آئی وہ سیاسی تھی، وہ پولیٹیکل بدعت تھی. پولیٹیکل بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے سنی لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں کہ پولیٹیکل یا پالیٹکس کا کوئی تعلق دین سے ہے بھی. وہ اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس ہمارا کام یہ کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں اور بس اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. جب اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا ہے تو اس کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس زمین پہ جو جابر، وہ ظالم اور یہ لوگ ہیں، ان سے ان کو پاک کریں آپ. تو یہاں پہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلی جو سیاسی پولیٹیکل بدعت جو شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی یزید کے زمانے سے، اور اس کا نتیجہ بھی بڑا بھیانک نکلا. کیونکہ دیکھیے سب سے جو اسلام میں یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے کڑی تمہاری جو ہے خلافت کی ٹوٹے گی. تو خلیفہ جو چاروں خلیفہ راشدین تھے، اس کے بعد کیا ہوا کہ خلیفہ کو آپ اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہ شورا یا لوگ جو ہیں موجود وہ لوگ مل کے چنتے ہیں خلیفہ کو. لیکن امیر معاویہ کا آپ کو جس کو انٹرسٹ ہے تو میری محرم والی سیریز سن لے، وہ 4 ایپیسوڈز میں ہے. تو اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے انہوں نے طاقت کا بھی استعمال کیا، فورس استعمال کی اور کہیں مال استعمال کیا، اور وہ خود بنے اس خلافت کی گدی پر بیٹھے. اور پہلے ملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی تھی کہ یہ ہمارے پہلے ملک ہوں گے، اور وہ پہلے بادشاہ بنے. انہوں نے ٹھاٹ باٹ ان کا رہن سہن بالکل بادشاہوں والا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے. 50 سال انہوں نے راج کیا. چلیے وہ ان کا مان لے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بہت اسلام پھیلا 50 سال میں، لیکن ان کی 2-3 باتیں بہت ہی زیادہ سوال یا نشان لگاتی ہیں کہ انہوں نے بیت المال کو ایک دم اپنے لیے حلال کر لیا تھا. بے دریغ پیسے وہ اپنے گورنر کو، اپنے وفاداروں کو دیتے تھے، اور اپنے خلاف والوں کو دبانے کچلنے میں وہ پیسے کا استعمال کرتے تھے، اپنے پاور کا استعمال کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا تو انہوں نے بالکل بادشاہوں کی طرح اپنے بیٹے یزید کو بنایا. اس کے یزید جو تھا اس کا کردار نہایت ناقص تھا، وہ شرابی تھا، وہ عیاش تھا. تو جو یہ کیریکٹر والا آدمی ہو تو اس کو خلیفہ کی گدی پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ خطبہ بھی پڑھاتا ہے، وہ امامت بھی کرتا ہے، اور وہ ہر معاملے میں قوم کی اور سب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے خلاف جو ہے امام حسین کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. لیکن اس نے بدبخت نے اتنا فورس یوز کیا، اس نے اپنا ایک بہت ہی جابر قسم کا جو گورنر کو بھیجا، جو بہت ہی روتھلیسلی اور بہت بدتمیزی اور بہت ہی زیادہ ولگر انداز میں انہوں نے امام حسین کے ساتھ اس نے پیش آیا، ان کو پانی تک نہیں دیا، اور آخر میں یہاں تک کہ ان کو شہید کیا گیا. جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد بھی چلو اگر یہ جو سنی اسکالرز کہتے ہیں کہ یزید کی غلطی نہیں تھی، چلو مان لے ایک بار کہ نا وہاں پہ تب اس زمانے میں اس قدر فاسٹ جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا تو ان کو نہیں معلوم ہوا ہوگا. لیکن بعد میں جب پتا چلا تو انہوں نے کیا سزا دی؟ کوئی سزا نہیں دی. انہوں نے جو کوئی سزا اس کے قاتلین کو دی ہی نہیں. تو کیا نواسے رسول کا خون اتنا رائگاں تھا، اتنا ہلکا تھا نعوذ باللہ کہ آپ اس کے قاتل کو کوئی سزا نہ دیں؟ اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم جو سب سن رہے ہیں تو مسلمان ہو کے، مومن ہو کے جو ہے اس کا سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا. اس کی نماز اگر صحیح ہے تو سارے معاملات صحیح ہیں. لیکن پوری انسانیت میں سب سے پہلے قتل کا الزام جو ہے اس کا حساب لیا جائے گا. وہ قاتل اپنے سر کو لے کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے بلا وجہ قتل کیا تھا، اس کا میرا حساب کر. تو یہ جو آپ سوچے کہ اس وقت جب امام حسین کھڑے ہوں گے اور اپنے قاتل کے بارے میں جب اللہ سے فریاد کریں گے، وہ قاتل کو بچانے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے امت میں جو فرقہ واریت ڈالیں گے، تو سوچیے ہم کہاں مقام پہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات، یہ ہمارا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل البیت نے اور تمام صحابہ اکرام نے جو اتنی قربانی دی، تو کیا اس دن کے لیے دی تھی کہ ہم خانے خانے میں بٹے رہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میری محبت چاہتے ہو، یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو رسول سے محبت کرو. تو ہم کیسے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ جو ان کے جگر کے گوشے ہیں
اس کی شہادت کے بارے میں سنی کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اب کسی بھی سنی کی محفل میں چلے جائیں, آپ بات کریے, بولے کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, فوراً کارپیٹ کے نیچے ڈالنا شروع کر دیں گے کہ اس میں پڑھیے مت, آپ جا کے تاریخ تو پلٹ نہیں سکتے ہو. تاریخ پلٹ نہیں سکتے ہیں, لیکن پیچھے کی غلطی سے ہم اپنا سبق سیکھ سکتے ہیں, اور اس غلطی کو ہم دہرانا نہیں چاہیں گے, اور ہم حق کے ساتھ جو ہسٹری میں ہم اس طرف رہیں جہاں پہ حق کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. تو اس نظریے سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے. اور دوسری بات, کسی کو بالکل یہ شک نہ ہو کہ میرے ایمان میں نعوذ باللہ کوئی خلل ہے, کیونکہ میں اپنا ایمان جو ہے میں قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت الطیبہ سے اخذ کرتی ہوں. اور جو چاروں امام ہیں ان کو میں یہ مانتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے اللہ نے بہت بڑی نعمت ان کو بنا کر بھیجا تھا کہ جب ہم کوئی مشکل میں ہو تو ہم ان کی طرف رجوع کریں, ان کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو ان کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا, یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دین میں آسانی کرو. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ شافعی مسئلہ کا یہ بہت اچھا فائدہ ہے تو وہ لے لے, حنفی میں 2-4 باتیں یہ بہت اچھی ہے تو وہ لے لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بانٹ کر نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, تو آج جو ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, یہ صرف ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ ایمان کی اور منافقت کی جنگ ہے, ایمان کے خلاف اپوزٹ میں جو نفاق کھڑا ہوا ہے اس کی جنگ ہے, یہ ہر ازم کے خلاف جنگ ہے, چاہے وہ فاسزم ہو, سیکولرزم ہو, سیکٹرینزم ہو یا نیشنلزم ہو. یعنی فاسزم آپ کو پتا ہے کیا ہے, فسطائیت, آمریت, اور یا پھر سیکولرزم لادینیت, سیکٹرینزم یعنی فرقہ واریت, اور نیشنلزم یعنی وطنیت, اور امپیریلزم یعنی بس بادشاہوں والے ٹھاٹ باٹ ہو اور ان کا فیشن, ان کا برانڈ, بس یہی چلتا رہا. یہ سب چیز کے خلاف اسلام کی آج جنگ ہے. آج یہ جنگ جو ہے وہ ایپسٹین کلچر, ایپسٹین تہذیب کے خلاف جنگ ہے. آج یہ جو جنگ ہے وہ اللہ کے ساتھ جو جنگ کرتے ہیں یعنی سود کے خلاف جنگ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ جو سود کے کاروبار میں ملوث ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو پورے دنیا میں اور سب جگہ, خاص کر ہمارا جو ملک ہے تو سب کے سب گردن تک یہ اکنامی پوری یہ جو ہے سودی معیشت پر ہے. ایران صرف واحد ملک ہے, ان کا اپنا بینکی نظام ہے, لیکن ان کا وہ راک چائلڈ والا جو انٹرسٹ والا نظام بالکل نہیں ہے. وہ واحد ملک ہے, اور ایک افغانستان جو ہے وہاں پہ وہ راک چائلڈ والے بینک کا سسٹم نہیں ہے. تو یہ سارے کے خلاف ایران تنے تنہا کھڑا ہے. اور 56 کنٹریز جو دوسری ہیں وہ سارے کے سارے جو سنی ہیں, یہ سارے لوگ اسلام کے خلاف اور ایران کے خلاف اپنا مال, اپنا زمین اور اپنے سب کچھ لگا رہے ہیں اس کو باطل کو بڑھاوا دینے کے لیے. اب آپ دیکھیے, میں جو ایپسٹین فائل کی بات کر رہی ہوں تو وہ سارا کچھ فحاشی کا اڈا, جوا, شراب, عیاشی, یہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے اب یہاں پہ UAE میں آ گیا ہے, سعودی میں, سب جگہ آ گیا, مڈل ایسٹ میں, GCC کنٹری میں, یہ سب آ گیا ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ اپنی زمین تک دیتے ہیں جو US کے لیے کیا ہے, آرمی بیس بنانے کے لیے, ان کے آرمی کے ہیڈ کوارٹرز بنانے کے لیے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو کس سے خطرہ ہے, کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ اتنے سال سے وہ کس کے خلاف استعمال کر رہے تھے. تو آج سمجھ میں آیا نا کہ وہ بیس سے جب ایران کو مارتے ہیں تو ایران کو UAE سے مارا جاتا ہے, لیکن جب ایران مارتا ہے اسرائیل کو تو وہ UAE والا انٹرسپٹ کر لیتا ہے یا جارڈن والا کر لیتا ہے, اور تاکہ ایران والی میزائل ادھر جائیں نہیں. اس کے خلاف جو ہے یہ لوگ کیا ہے, ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا اللہ نے جو 56 اسلامی ملک ہے ان کو جو تیل کی دولت دی تھی تو یہ سارے کام کرنے کے لیے دی تھی؟ ایپسٹین فائل میں غلاف کعبہ کا استعمال ہوا تو کون سی شیعہ نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا ان کو؟ کون اس کا استعمال کروا رہا تھا؟ اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, جب قرآن ہم سے واضح بات کرتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آتی کہ کوئی ہم کو گائیڈنس کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پورے علماء جو ہے سب جگہ کے خاموش چپ. ایک عالم نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل بڑا شر ہے اور ایران چھوٹا شر ہے. مطلب نعوذ باللہ, آپ ایسے بات کرتے ہیں؟ آج ایسا ہے کہ جیسے ایک بھائی ہو, کئی بھائی ہو, 4-5 بھائی ہو, اور یہ 4-5 بھائی میں سے ایک بھائی کو
सब लोग मिलके मार रहे हैं, और ये चारों भाई मिलके खड़े होके देख रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा जुर्म है। लेकिन ये चारों भाई क्या कर रहे हैं, वो दुश्मन को अपने असलहे दे रहे हैं, डंडे दे रहे हैं, और अपने घर दे रहे हैं कि इसको पीटो। अब बताइए किस किस्म का भाई है, ये किस किस्म का भाईचारा है? तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग अपने खिलाफ खड़े हो जाएं, उनके लिए एक सूरा है, सूरा मसद कुरान में, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह ने पहली बार कुरान में इस्लाम के दुश्मन का नाम लिया, वो अबी लहब का, कि टूट गए अबी लहब के हाथ। वजह क्या है? अबी लहब को हाईलाइट अल्लाह ने कर दिया, उसके नाम के साथ कर दिया। जबकि हम देखते हैं फिरौन जो इतना बड़ा है, हम कहते हैं ना कि फिरौनियत, यानी फिरौनियत अगर कह दी तो सारे गुनाह का मतलब समझ में आ गया कि वो आदमी किस कदर गुनहगार है। तो फिरौन का नाम भी अल्लाह ने नहीं लिया। अल्लाह कहता फिरौन, फिरौन यानी वो शख्स जो उस गद्दी पे बैठे, उसको फिरौन कहा जाता था। मिस्र की गद्दी पे बैठने वाले को फिरौन कहा जाता था। अल्लाह ने नमरूद कहा है, नमरूद यानी जो इराक की गद्दी पे बैठने वाले को। तो ये सारे अल्लाह ने नाम ऐसे लिए हैं कि अपने दुश्मनों का नाम। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने क्या किया? टूट गए अबू लहब के हाथ, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था। क्यों मगर? क्योंकि उसने जो वो खूनी रिश्ता जब होता है, जो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब इस्लाम फैला रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्की दौर था, तो उसमें दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनी उसमें शैब में कैद किए गए थे, तो ये बदबख्त जो था ये कैद नहीं किया गया था, क्योंकि तमाम कुफ्फारे मक्का ने क्या कहा था, तुम तो हमारे भाई हो। तो ये हम देखते हैं आज हमारा सुन्नी वर्ल्ड का ये रिव्यू है, ये इस तरह का वो रवैया रख रहे हैं। जबकि ईरान जो है उसकी तेल की दौलत है, तो उसकी तेल की दौलत देखिए वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कतर में जब फुटबॉल हुआ था, जो वर्ल्ड कप फीफा हुआ था, तो 220 बिलियन डॉलर खर्च करके उन लोगों ने काम किया था। वहीं पड़ोस में फलस्तीन है, उनके साथ क्या मामला करते हैं, और किस तरह से लोग, इतने बच्चे, आज 2.5 साल में 3.5 से 4 लाख लोगों की शहादतें हुई हैं। हम खाली नंबर गिनते हैं, हर रमजान हम नंबर गिनते हैं कि उनके लिए दुआ करें बस। और पूरी सुम्मुम बुकमुन उम्युन की तफसीर बने हुए सुन्नी वर्ल्ड, कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मिलके उठा, ये कौन सी कमजोरी है? अगर कोई बाहर से तीसरा, जैसे ब्राजील का, अर्जेंटीना का, या यहां से कोई देखे कि ये लोग कैसे मुल्क हैं कि इनमें इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज कहलाते हैं, और ये अपने भाई को मरने देते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को मरने देते हैं, ये कौन सा दीन है? अगर वो ऐसे करके सोचेगा तो उसको कितनी नफरत हो जाएगी, और उसको ये एहसास होगा कि ये निहायत बेहिस किस्म के लोग हैं। मतलब अल्लाह ताला तो यहाँ पे कहता है, हमें कुरान में सिखाता है कि किसी एक की जान तुमने बचाई तो तुमने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो यहूद हो, नसारा हो, हुनूद हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपने देखा कि वो मजबूर है, वो उसे पीट रहा है, आप उसको रोके, उस जुल्म होने से रोकें। यह इंसानियत का, एक इंसान पे उसका हक होता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा कितना बड़ा रिश्ता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का, और कैसे हम बर्दाश्त करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए यूएई का किरदार। आप सूडान में अभी ईरान की जंग से पहले 2 बातें बड़ी हेडलाइन में आ रही थी कि सूडान में इस कदर खूनरेजी हुई, उसमें पूरा का पूरा रोल जो था यूएई का था। क्या सूडान के मुस्लिम लोग नहीं थे? आप उनके पर जुल्म किस वजह से हुआ था? मैं वही सोची अल्लाह वहां पे है क्या, तो पता चला अल्लाह ने वहां पे सोने की दौलत दी थी। वो गोल्ड को लूटने के लिए ये इतना जुल्म, इतने लाख लोग मर गए सूडान में, कोई तीसरा आदमी नहीं था। किस रास्ते पे, मैंने जैसे आपको बताया ना कि सबसे पॉलिटिकल जो बिदअत आई थी तो यही थी, वो यही कि हर जलालत जो है वो क्या है? गुमराही है। हर बिदअत जलालत है, और हर जलालत गुमराही है, और तमाम गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। तो ये सारा मामला आप देख ले वहां पे क्या हो रहा था। उसके बरक्स आप देखिए ईरान को भी अल्लाह ने दिया है तेल की दौलत, लेकिन उसकी तेल की दौलत कहाँ खर्च होती है। उसके अलावा ईरान के अंदर आप देखेंगे बड़ा इनकलाब आया था, बहुत बड़ी तब्दीली आई थी 1979 में। उससे पहले जो शाह था वो भी बहुत ज्यादा, जो आज मिडिल ईस्ट की हालत है ना, बिल्कुल वैसी ही वहां पे शाह ने की थी, और वो बहुत ज्यादा सेक्युलर और बहुत फहश और बहुत जाबिर किस्म का बादशाह था। लेकिन 1979 में वहां पे रेवोल्यूशन आया और इस्लामी इनकलाब आया। अब उस इस्लामी इनकलाब आना था
کہ یہ صہوانی اور یہود اور ہنود یہ سارے مل کے اس کے خلاف ہو گئے، تو اس کے خلاف سازش کیسے کیسے کر رہے تھے۔ لیکن اگر آپ یہ یہاں سے تھوڑا سا اور پیچھے ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1924 میں 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے جو ممبئی میں رہتے ہیں کہ خلافت ہاؤس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 12 ربیع الاول کو وہ سارا جلوس نکالتے ہیں، تو کبھی سوچنا چاہیے وہاں پہ خلافت ہاؤس کیوں تھا؟ تو وہاں سے خلافت موومنٹ چلی تھی خلافت کو بچانے والی، جس میں گاندھی جی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو 1924 میں خلافت کا خاتمہ کیا، تو یہ خلافت جب اس کو 1924 میں نہایت کمزور تھی، لیکن جو بھی تھی وہ ایک امبریلا تھی جس میں سارے یہ 56 ملک، بر صغیر، پاک و ہند، یہ سب لوگ ایک چھتر چھایا کے اندر تھے، ان کی ایک کرنسی تھی، ایک ڈیفنس سسٹم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ الگ الگ گورنر تھے جو لوگ رول کرتے تھے، اور جو خطبہ جمعہ یا عیدین کا پڑھایا جاتا تھا تو اس میں خلیفہ کے نام پر پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ آخری جو ختم ہوئی تو وہ کون سی تھی؟ خلافت عثمانیہ، اس کی جو اس کو توڑ دیا گیا۔ خلیفہ کا پھر یہ بات ہوئی جب توڑ دی گئی تو کچھ اسکالرز نے کہا کہ چلو خلافت تو ختم کر دی، لیکن خلیفہ کی جو پوزیشن ہے وہ ٹائٹل کو رہنے دو۔ لیکن انگریزوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تاریخی جواب دیا تھا، انہیں کہا کہ نہیں، اس فتنے کو ہم نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کبھی خلیفہ نے ایک آواز اٹھا کے کہہ دی کہ ہمارے خلاف تم جہاد کرو تو ہمارے لیے تو گلے کا مسئلہ بن جائے گا، تو انہوں نے وہ نام کا بھی وہ جو رہنے نہیں دیا کہ خلیفہ نام کی کوئی چیز رہے۔ اور یہ تمام خلافت کو ان لوگ نے، جیسے ہم کیک کاٹ کر چھوٹا بڑا پیس دیتے نا ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے، ویسے یہ چھوٹا بڑا پیس بنا کر قومیت کی بنیاد پر خانے خانے میں بانٹا گیا۔ کچھ کہیں پر وہ فرانس کی کالونی ہو گئی، کہیں برٹش کالونی ہو گئی، اور کہیں اس طرح سے ان لوگوں نے خانے خانے میں بانٹ کر اپنا ہولڈ رکھا اور اپنا تسلط رکھا ان پر، اور فرقہ واریت کو ہوا دی۔ اور جب یہ سب کے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر ملک میں ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت ہو، زبان کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ۔ اور خاص کر پاک و ہند میں تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہود اور نصارہ نے مل کر، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نا 1866 میں سب سے پہلے جو ہے دیوبندی فرقہ نے آیا 1866 میں۔ پھر اس کے کاؤنٹر کرنے میں 1880 میں رائے بریلی میں احمد رضا خان نے سنی والی جماعت کو کھڑا کیا، اور پھر یہاں پہ وہابی موومنٹ ہندوستان میں 19th سینچری میں آیا۔ تینوں ایک دوسرے کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 35 سال پہلے بتا کر گئے تھے کہ کس طرح سے یہ معرکہ ہونے والا ہے حق و باطل کا، اور اس معرکے میں جو زمین یہاں پہ جو زرخیز ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ وہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے، اجمی مسلمان اٹھیں گے، پاک و ہند کے اٹھیں گے، ایران کے اٹھیں گے۔ تو جب وہ بات کہتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا، یہ تینوں فرقہ بنا کے آپس میں فرقہ واریت کروائی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے شروع کیا تھا قادیانی فرقہ 1889 میں، قادیان میں شروع کیا، اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے نارتھ میں ہو رہا تھا۔ اور یہ تو اتنا بڑا فتنہ تھا قادیانی فرقہ کہ اس کے سدباب کے لیے مولانا مودودی نے بہت اہم رول نبھایا۔ ان کو اسی اہم رول نبھانے کے اس میں یہ دشمن لوگ ان کو پھانسی کی سزا دی، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ بچے رہے، اور اللہ نے پھر ان کو قدرتی موت نصیب کی۔ یہ فرقے کو یعنی قادیانی فرقوں کو 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دور میں اس کو غیر مسلم یعنی غیر مسلم مائنورٹی کو دیا گیا کہ یہ جو ہے پاکستان میں ایک مائنورٹی ہے لیکن یہ مسلم نہیں ہے، ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں مگر یہ مسلم نہیں ہے۔ اور اس بورڈ میں تمام شیعہ سنی اتحاد نے مل کر کام کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اتحاد میں آئے تو اتنے بڑے فرقہ والی جو بات آئی تھی اس سے اللہ نے بچا لیا تھا۔ تو آج بھی اگر شیعہ سنی اتحاد مل جائے تو بہت زیادہ خیر کا کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو پروگرام بنائے تو میں چاہ رہی تھی کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب جو ہیں، علی حسینی خامنہئی صاحب جو ہیں، جو اتنے بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے اتنا لمبے عرصے تک رول کیا، اور ان کے اوپر زیرو کرپشن کا کوئی کرپشن کا ان کے اوپر آروپ نہیں تھا، کوئی الزام نہیں تھا۔ تو آئیے ان کی زندگی پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1979 میں اسلامی انقلاب آیا، وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے لائے، اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کی یہ
علی حسین خمینی صاحب جو ہے بہت نزدیکی تھے اور انہیں تہران کی مسجد کا امام بنایا گیا. یہ ایران میں تمام گورنمنٹ کی پوسٹ پر رہنے والوں کو عالم فاضل ہونا ہوتا ہے. میں آپ کو ڈیٹیل آگے بتاتی ہوں. تو ان کو تہران کی مسجد کا امام بنایا گیا. یہ انقلاب لانے میں صف اول میں شامل تھے اور یہ باقاعدہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ڈیفنس میں بھی رہے ہیں اور ایز این سولجر بھی انہوں نے کام کیا تھا. اور امریکی کونسلیٹ کے سفارتکاروں کو پکڑ کر جو انہیں اغوا کیا گیا تھا اس میں یہ آیت اللہ خامنہئی صاحب بھی موجود تھے. مگر 1981 میں اس انقلاب اسلامی کے خلاف موساد اور امریکہ نے سازش کر کے ایک ٹیپ ریکارڈر میں بم چھپا کر رکھا تھا. اس میں آپ شدید زخمی ہوئی اور دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ان کا شل ہو گیا اور وہ ہمیشہ صرف بائیں ہاتھ سے ایک ہاتھ سے کام کرتے تھے. ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا. لیکن یہ مرد آہن جو ہے اپنی پوری زندگی اس کے بعد قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی, لگا دی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو شورا ہوتی ہے وہ شورا کیسے الیکٹ کرتی ہے. جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس میں 88 مجتہد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 88 اتنے نمبرز کے مجتہد ہوتے ہیں اور یہ لوگ مل کے سلیکٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر کو, آیت اللہ خمینی کو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کو جب چنا گیا تھا تو پہلی بار جب چنا گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں نہیں کروں گا. تو یہ لوگوں نے پھر سے غور و خوض کیا, دوبارہ ان کو چنا گیا. جب دوبارہ چنا گیا تب بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس عہدے کے لائق میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. تیسری بار زیادہ میجورٹی کے ساتھ جب ان کو چنا گیا, آپ ہے نا تھوڑا سا یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیے گا تو آپ کو دکھائی دے گا, یہ باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس عہدے پر فائز ہوئے. اور جب اس عہدے پہ یہ فائز ہوئے اور آپ دیکھیں کہ 36 ایئرس اور 6 منتھ یعنی 36.5 سال انہوں نے خدمت کی, اور اس 36.5 سال میں وہ ایران کو کہاں سے کہاں لے آئے. 1979 میں اسلامی انقلاب آیا اور 1981 میں یہ بیٹھے ہیں اور تب سے انتھک محنت سے آج ایران ہر فیلڈ میں ترقی کیا ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھیں, آپ اس کی نہایت مہذب اور بہت زیادہ وہ علمی قابلیت والے ایرانی ہوتے ہیں. ان کے آپ تہران کی یونیورسٹی دیکھیں, ان کے تمام یونیورسٹیز کو اگر آپ دیکھیں, ان کی خواتین بہت پڑھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جو ابراہیم رئیسی بھی, وہ بھی جو شہید کرائے گئے تھے جو جہاز میں ان کا گرا کے, ان کی بیگم جو تھی وہ بھی 3-4 کتابوں کی آتھر تھیں, کئی زبانوں میں وہ بھی ماہر تھیں. تو تمام لوگ, یہ بہت پڑھی لکھی قوم ہے. ان لوگوں نے یونیورسٹی کا اور مکتبے کا, یہ سب کا ایک ہے نا جال ایران میں بچھا کر رکھا ہے. اچھا, جب جو مجتہد ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا قابلیت ہونا چاہیے, تو وہ ان کے اندر نا وہ ولی فقیہ یعنی اسلامی قانون کو جو جاننے والا ہو, مجتہد ہو یعنی اسلامی قانون کو بہت گہرائی سے جانتا ہو, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر سکے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مجتہد. اور پھر اس کے اندر بصیرت ہو یعنی پولیٹیکل انسائٹ ہو, زمانہ شناس ہو, وہ شجاعت والا ہو یعنی بہادر ہو, اور پھر مدبر ہو یعنی پالیسی میکنگ اس کے اندر آتی ہو, اور وہ اپنی قوم کے مفاد میں پروگرام بنانے کی اہلیت رکھتا ہو. تو یہ تمام 88 جو مجتہد تھے, انہوں نے مل کر جب خامنہئی صاحب کو سلیکشن کیا تو آپ دیکھیں کتنا خیر و برکت والا تھا. جب میں نے پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں جو آئی وہ پولیٹیکل بدعت تھی, جس میں وہ بادشاہت کی طرح لوٹ کھسوٹ کے پوزیشن پہ آنے والی بات تھی. ان کو جب 3 بار یعنی انہیں پہلی بار بھی ریجیکٹ کیا, سوچئے وہ کس قدر بیزار تھے کہ اس عہدے سے, اس کی ذمہ داری کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو جب تیسری بار جب ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے, اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ سامنے آئیے اور اپنی ڈیوٹی نبھائیے. تو انہوں نے کیا, تو دیکھیے اللہ نے کس قدر ان کو عزت دی کہ 36.5 سال میں ایران کا بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے, اور ایران کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج جو اس کا ڈیفنس ہے, جو میزائل پروگرام ہے, جو ڈرون ہے, اس کے ڈرونز تو رشیا کو بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے, اس قدر وہ ترقی کر گیا. آج جو وہ ان کے دانت کھٹے کیا ہوا ہے اسلام کے دشمنوں کے, تو اپنی ٹیکنالوجی پہ, اپنے بلبوتے پہ, جبکہ اس کے اوپر بہت زیادہ سینکشن ہے, اس کی وجہ سے اس کی کرنسی کو زیادہ نقصان وہ لوگ پہنچاتے ہیں, لیکن پھر بھی
کیونکہ یہ لوگ مدبر بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں، زمانہ شناس بھی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے تیل کو ایسے ایسے کر کے بیچ لیتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ اور خامنہ ای صاحب جو ہے نہایت سادہ اور اصول پرست تھے اور بہت زیادہ سنت پر چلتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ نہ حزب اللہ، حماس، حوثی اور جہاں جہاں دجالیت کے خلاف کوئی مزاحمت یعنی ریسسٹنٹ ہو رہی ہے، وہ سب کی سرپرستی مالی، اسلحے سے، ادویات سے، ہر طرح سے، یعنی پولیٹیکل بھی، ڈپلومیٹک بھی، وہ ہر طرح سے ان کی وہ مدد کرتے تھے۔ ان کی زندگی تو بہت شاندار تھی پر موت بھی اتنی ہی شاندار تھی، اور بے عیب 36.5 سالہ ایک بہت بڑا ایک وقفہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً آدھی صدی تک انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے لیڈرشپ کی، انہوں نے قیادت کی۔ اچھا، سب سے بڑا خمینی صاحب کا جو اعزاز میں دوں گی وہ یہ ہے کہ وہ ایران کے جو اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ جو سنیوں کے دماغ میں ہے نا کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ گالی گلوچ دیتے ہیں، وہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد مرسی ایجپٹ کے جو صدر بنے تھے، جب وہ گئے تھے تو یہی خمینی صاحب نے ان کو اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کرنے دیا تھا، اور تمام پارلیمنٹ نے باقاعدہ ڈیسک بجا کے، تالی بجا کے ان کی بہت تحسین کی تھی، بہت حوصلہ افزائی کی تھی، عزت افزائی کی تھی، اور وہ سنی تھے۔ اور وہاں پہ جب وہ خطبہ دیا تھا وہ عربی میں خطبہ دیا تھا، لیکن یہ جو مجتہد اور یہ جو ہوتے ہیں نا 88 لوگ جو اسمبلی میں تمام کے تمام، ان کو پتہ ہے ان کو کئی زبانیں آنی چاہیے، تب جا کے وہ آیت اللہ خمینی کے اس پہ آیت اللہ بنتے ہیں۔ آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی، تو وہ کئی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ لوگوں کو عربی بھی آتی ہے، خاص کر خمینی صاحب کو تو عربی بھی، وہ عربک فصیح لٹریچر پڑھتے تھے، پورے احادیث اور قرآن کا مطالعہ وہ عربی میں ہی کرتے تھے۔ ان کو فارسی ان کی مادری زبان تھی، اردو سے ان کو بے انتہا محبت تھی، اقبال کے بڑے شیدائی تھے، اور انگلش پر بھی وہ عبور رکھتے تھے۔ تو یہ جب مرسی صاحب نے جب خطاب کیا اور انہوں نے چاروں خلیفہ کے بارے میں جب بات کی، تمام لوگوں نے ریسپیکٹ فلی ان کو سنا اور ان کی تعریف کی، تحسین بھی کی۔ اور یہی جو محمد مرسی تھے یہ سنی مسلم تھے، لیکن دیکھیے آپ کے سامنے کی بات ہے، مگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن یادداشت پہ ڈالیے، وہ جب مصر واپس گئے اس کے خلاف تمام سنی ملک، یہ تمام جو ایپسٹین کلچر والے اور دجالیت کے ہراول دستے جو ہیں، یہ لوگ نے کیا کیا، ان کی کرسی کو پلٹ دیا، کیونکہ ایجپٹ اگر مضبوط ہو جاتا تو فلسطین کے پر جو آج ظلم اسرائیل کر رہا وہ نہیں کر پاتا، تو ان کی کرسی کو پلٹی گئی، کئی بلین ڈالر خرچ کر کے سعودی عرب اور قطر نے مل کے ان کی حکومت کو الٹی، اور جو ڈیموکریسی کا ہر دم راگ الاپتا رہتا ہے امریکہ، اور جو ملٹری کو ہوا اس پہ بالکل خاموش، تب اس کا اصول کچھ اور ہو جاتا ہے۔ خیر وہ تو بہت بڑا ڈکیت ہے، آپ نے دیکھا وینزویلا میں بھی اس کے پریزیڈنٹ کو کیا کیا تھا، تو اس کے تو اصول دن رات صبح شام میں بدلتے رہتے، اس کے اپنے حساب سے ٹیلر میڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ایپسٹین کلچر یہ تمام دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ایپسٹین کلچر میں آپ نے دیکھا ہے وہ جادو، فحاشی، یہ جو سب کرتے ہیں، بال کی پرستش، تو ایران میں جب خمینی صاحب کی شہادت سے پہلے، یہ اٹیک ہونے سے پہلے، آپ نے دیکھا تھا ایران میں بہت زیادہ پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو وہ پروٹیسٹ میں یہ تھا کہ وہ مہنگائی بھی تھی، یہ بات اصولی طور سے تھی کہ تھوڑا سا حکومت کے خلاف جو ینگ گروپ تھا، جو ینگسٹرز تھے، وہ لوگ تھوڑا سا خلاف ہو گئے تھے، تو اس کو خمینی صاحب نے بہت اچھے سے ڈیل کیا۔ لیکن ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو اسلامک خیال کے لوگ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے دیکھیے کہ ایران میں بال کو کیسے جلایا گیا۔ بال کی جو بال دیوتا ہے وہ بیل 2 سینگوں والا ہے اور ایسا بیٹھا ہوا، اس کی جو بت بنا کے، اس کی ایفیجی بنا کے اس کو جلایا گیا تھا، تو اس کے خلاف نیتنیاہو نے کہا تھا ہم ایران سے بدلہ لیں گے، اور پوری طرح سے جس نے پہلا اٹیک کیا ہے تو 175 بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ جب شہادت انہوں نے لی، وہ اسکول کا نام تھا شجرہ طیبہ، اور وہ IRGC جو ہے ان کا جو بہترین فوجی نظام ہے، ان کے تمام فوجیوں کی بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر سٹرائک کی، اور جھوٹا دغاباز اور منافق قسم کے جو لوگ ہیں میڈیا، وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا میزائل غلطی سے لگ گیا کیونکہ وہ ان کے ملٹری والے جو ہیں انہوں نے پبلک کے بیچ میں چھپ کے بیٹھے تھے، ہم تو ملٹری کو ٹارگٹ کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ اس نے فوٹو ریلیز کی ہے کہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، کیونکہ یہ اپنے بال کو
اور اپنے اس کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ شیطان کو یہ چڑھاوا چڑھا رہے تھے، بلی چڑھا رہے تھے، اور اس کے بعد دوسری میزائل ماری تو خمینی صاحب کی شہادت ہوئی۔ لیکن خمینی صاحب اس قدر بہادر، شجاعت اور مدبر تھے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایران کا مورچہ سنبھالا۔ ماسکو سے رشین پریزیڈنٹ نے کہا بھی ان کو کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ ماسکو آ جائیے۔ انہوں نے سامنے بیٹھ کے، ایران میں بیٹھ کے بالکل اپنا کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جو ایران کی ینگ جنریشن جو تھی، جو 24 سال کے نیچے والی، جن کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلامی انقلاب کتنی محنت سے آیا ہے، وہ لوگ بھی ایک طرح سے پھر سے متحد ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جب 175 بچوں کو شہید کیا، ان کے لیڈر کو مارا، اب وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارے کبھی سگے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیے، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تو اللہ بہتر جانتا، تم بھی ایک چال چل رہے ہو، اللہ بھی اپنی چال چل رہا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں کس قدر سنت پر چلنے والے اور کس قدر مدبر، منتظم اور بہترین کردار کے مالک تھے۔ بہت ہی سادہ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو جب ان کے بیٹے کو بنایا گیا تو سب سے پہلے جو 88 جو مجتہد ہوتے ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی، یہ سب نے مل کر ایک زبان ہو کر ان کے بیٹے کو چنا، اور یہ کہہ کر چنا کہ ہم اپنے دشمن کو یہ بتانا چاہتے کہ ہم اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ تھے۔ وہ کسی اور کو چن سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو چنا، اور جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بیٹا تم اس دوڑ میں شامل مت ہونا، لیکن سب نے مل کے ان کے بیٹے کو بنایا۔ آج تو جب میں ریکارڈنگ کر رہی تھی پتا چلا کہ ان کو بھی زخمی کیا ہے۔ اللہ ان کو ان کی زندگی کو دراز کرے، ان کو اچھی صحت دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کی ایمان کو، جان اور مال کی اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ تھا بنانے کا مقصد۔ اقبال کا ذکر آیا تھا تو علامہ اقبال کے اس شعر میں اپنے پروگرام کو ختم کروں گی کہ خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش فرنگ۔ خیرہ کہتے ہیں میں امپریس نہ ہو سکا، مجھے کوئی متاثر وہ نہ کر سکا، جلوہ آپ جانتے ہیں، دانش کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ان کے وزڈم سے فرنگ۔ فرنگ کون ہے؟ فرنگ یعنی انگریز، فرانسیسی ہو، یورپین ہو یا امریکن ہو، گوری چمڑی بیسکلی۔ تو وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش فرنگ، یعنی میں بالکل متاثر ہی نہیں ہوا ان کی وزڈم سے، یہ فرنگ کی وزڈم سے، کہ سرما ہے میری آنکھ کا مدینہ وہ نجف، یعنی سرما جو ہم لگاتے ہیں، آپ سے کی سنت ہے سرما لگایا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سرما یعنی مجھے کلیئر ہے میرا لینس اس لیے کلیئر ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ یہ سمجھے کہ کسی کا آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا، لیسک آپریشن کرایا ہو تو جو لینس صحیح کر دیں تو آپ کو کیسے کلیئر دکھتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا، یعنی میں اپنی آنکھ سے بالکل کلیئر واضح دیکھ سکتا ہوں، مدینہ وہ نجف، مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے دین ملا تو میں تمام اپنی باتیں دین کی وہاں سے لیتا ہوں، اور اس کی پریکٹیکلٹی یعنی اس کو جو لا کے دیا کہ پریکٹیکل ورلڈ میں کوئی لایا ہے تو نجف یعنی کربلا، امام حسین۔ تو امام حسین نے کیا بتا دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور جو ان کا انفنشڈ جاب ہے وہ اب جا کے امام مہدی آ کے کمپلیٹ کریں گے، تو امام مہدی بھی انہی کی فیملی میں سے ہوں گے، تو وہ امام مہدی بھی ان کی فیملی میں سے ہوں گے، لیکن انہوں نے اتنی بڑی جو قربانی، اتنی عظیم قربانی دی، تو نواسۂ رسول کی قربانی کوئی معمولی نہیں تھی۔ وہ یہی پیغام دے رہے تھے کہ اپنی جان، مال، عزت سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کر دو۔ جس کو ہم لوگ سمجھتے کہ یہ سوسائڈل لگ رہا ہے کہ ایران اس سے لڑ رہا ہے، تو ایران باطل سے لڑ رہا، جو مسئلہ ہوگا، لیکن اللہ کو تو محبوب ہے قربانی۔ آپ اپنے آپ کو قربان کریے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ تو ہم جو نارمل لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، تو طاقت جس کے پاس ہو وہ طاقت کا استعمال کرے، اور جو لوگ نہیں طاقت رکھتے ہیں تو دوسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ بول سکیں تو بولیں، آپ اس کے بارے میں اویئرنس کریٹ کریں، اور پھر تیسرے درجے کا ایمان یہ ہے آخری، یعنی کہ اپنے دل میں اس برائی کو برائی مانے، اس کو برا مانے، تو پھر انشاءاللہ ہماری بچت ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔